जैसे ही मेरी उम्र के साथ मंगनी तय हुई और जब मैंने उसके नाम की अंगूठी पहन ली तो उसी रात मुझे उम्र की कॉल आ गई। मेरी नंद मंगनी की रस्म के बाद ही मुझे बता चुकी थी कि रात को आप मेरे भाई की कॉल का इंतजार करना। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने अपनी नंद को दबे लफ्जों में कहा था कि हमारे यहाँ टेलीफोनिक राब्ते को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो कहने लगी कि भाई का इरादा तो तुम्हें अपने हाथों से अंगूठी पहनाने का था, लेकिन तुम्हारी वालदा ने इस बात पर एतराज उठाया तो हमने कुछ न कहा। अब जब तुमने मेरे भाई के नाम की अंगूठी पहन ही ली है तो ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरी नंद मेरी हम उम्र होने की वजह से बहुत जल्द मुझसे बेतकल्लुफ हो गई। रात को जब मैं कमरे में सोने के लिए लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। वो नंबर देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि मेरी नंद मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर चुकी थी कि रात को भाई का फ़ोन आएगा, उससे बात कर लेना। मैंने बहुत झिझकते हुए फ़ोन उठाया। अगली आवाज़ एक नौजवान की थी। कहने लगा कि मैं उमर बात कर रहा हूँ। उमर का नाम सुनते ही शर्म से मेरी नज़रें झुक गई, क्योंकि हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा था। पहले तो उसने मेरा हाल अहवाल पूछा। मैंने बस जी ठीक हूँ कहकर बात को मुख्तसर किया, लेकिन उमर ने फ़ौरन तकल्लुफ़ के पर्दे हटाने शुरू कर दिए। कहने लगा कि तुम्हारी तस्वीरें देख रहा था जो मोबाइल पर उज़्मा ने खींची थी। उज़्मा मेरी नंद का नाम था और मंगनी की रस्म पर वो मेरी ढेरों तस्वीर अपने मोबाइल पर खींच कर ले गई थी। ये सुनकर भी मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मुझे जवाब क्या देना चाहिए। हमारे यहाँ तो कज़नों में भी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी नहीं बरती जाती। लड़की की उम्र जब सन्ने बलोगत पर पहुँचती है तो हमारी वालदा और चचियाँ सब अपनी बेटियों को समझाने लगती हैं कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने कज़नों से फासला रखा करो। ऐसा सब कुछ अब मुनासिब नहीं लगता कि तुम उनके साथ बेतकल्लुफ़ी से बात करो या उनके साथ हंसी मजाक में हद से तजावज़ कर जाओ। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी हमारे कज़नों को ऐसी ही बातें समझाते थे। इसलिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा खुद ब खुद उनके साथ एक लिहाज और मुरव्वत का रिश्ता कायम हो चुका होता है। और रिश्तों में जब तक पाकीज़गी बाकी रहती है, रिश्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं तो ऐसे ही माहौल में परवान चढ़ी थी, लेकिन उमर इसके बिल्कुल बरक्स था। जो बातें उसने मुझसे की थी मेरे कानों की लो तक सुर्ख हो गई थी। कहने लगा कि तुम्हारी एक एक तस्वीर को मैंने चूम चूम कर सीने से लगाया है। ये सुनकर तो मैं पूरी तरह से शर्मा गई। भला ये भी कोई बात बताने वाली थी। फिर कहने लगा कि वैसे क्या हर्ज था कि तुम्हारी वालदा मुझे ये मौका देती कि मंगनी की अंगूठी मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें पहनाता। कसम से अगर इजाज़त मिलती तो पहनाते हुए ही मैं तुम्हारा खूबसूरत हाथ भी चूम लेता। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर शर्म से पसीना नमूदार होने लगा। ऐसी बातें तो मैंने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोची थी। मैंने कहा कि बात सुने। दरअसल मैं उसे कहना चाहती थी कि वो मुझसे इस किस्म की बातें ना करे, लेकिन मेरे यूं कहने पर वो कहने लगा, कहो ना जाने मन, तुम्हारी बातें सुनने के लिए ही तो मैंने तुम्हें कॉल की है। ये सब सुनते हुए मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सिर्फ 2 मिनट की इस गुफ्तगू में ही उसने सारे शर्मो हया के पर्दे हटा दिए थे और मैंने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। दोबारा फ़ोन की बेल ने मुझे बुरी तरह से चौंका दिया। मैंने फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि एक टेक्स्ट मैसेज किया कि मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे फिर कभी बात कर लूँगी। अभी मैसेज किए हुए मुझे 1 ही मिनट हुआ था कि फ़ौरन उमर का जवाब आया, मेरी नींदें उड़ाकर तुम कैसे सो सकती हो। उसकी बातें ऐसी थी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक मेरे घर वालों को इस बात का इल्म नहीं था कि मैंने उमर से बात की है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मंगनी के बाद मंगेतर इस किस्म की बातें करते हैं। मैंने तो सोचा था कि वो बस हाल अहवाल पूछेगा, लेकिन उमर ने तो पहले ही कॉल में मेरे होश उड़ा दिए थे। उसकी इन्हीं बातों की वजह से वैसे भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। 6 महीने बाद हमारी शादी तय हुई थी और मैं नहीं चाहती थी कि इन 6 महीनों में मैं उमर की इस किस्म की बातें सुनूं। मैंने अपने घर की खवातीन से यही सुना था कि ये टेलीफोनिक राब्ते शादी के शुरू के दिनों की मोहब्बत और चाहत को ख़त्म कर देते हैं और फिर मंगेतर का रिश्ता कोई शरई हैसियत नहीं रखता। हमारे ख़ानदान में बहुत सी कज़नों की अपने ही ख़ानदान में शादियाँ हुई थी, लेकिन जब उनकी मंगनी हो जाती तो दोनों का आपस में राब्ता और सलाम दुआ भी ख़त्म कर दी जाती थी। यहाँ तक कि अगर कोई कज़न अपनी मंगेतर के घर भी जाता तो वो लड़की अपने कमरे में चली जाती और मंगेतर से पर्दा करती थी। मैं यहाँ बैठकर यही सोच रही थी कि उमर तो मेरा कज़न भी नहीं है,
بلکہ وہ میرے لیے بالکل انجان ہے۔ اس کے باوجود اس کی ایسی باتیں تھیں کہ میں مناسب نہیں سمجھتی تھی کہ مجھے اس سے یوں بات کرنی چاہیے۔ اگلی رات عمر کا پھر فون آ گیا اور اس بار میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے صاف صاف بتا دوں گی کہ ہمارے یہاں منگیتر کے درمیان اس طرح کی باتیں ٹھیک نہیں سمجھی جاتی، لیکن اس نے میری بات سننے کی بجائے اپنے جذبات بیان کرنا شروع کر دیے۔ اس کے لیے میری بات کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ مسلسل اپنی بے تابیوں اور چاہتوں کا اظہار کر رہا تھا، جس سے مجھے بے حد بے چینی محسوس ہونے لگی۔ میں نے آخر کار کہہ دیا کہ عمر، آپ کی باتیں غیر مناسب ہیں اور مجھے عجیب لگتی ہیں۔ وہ ہنس کر بولا، تو پھر کیا خیال ہے؟ منگیتر کے درمیان پیار بھری باتیں نہ ہوں تو اور کیا ہو؟ کیا وہ سیاست پر گفتگو کریں؟ یہ تو وہ باتیں ہیں جو دلوں کو بے چین کر دیتی ہیں، نیندیں اڑا دیتی ہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، عمر، مجھے ان الفاظوں سے مخاطب نہ کیا کرو، میں انہیں پسند نہیں کرتی۔ اس پر وہ کہنے لگا، اچھا، اگر تمہیں میری جان کہنا پسند نہیں تو کیا میں تمہیں سویٹ ہارٹ کہہ کر پکاروں؟ اس کے اس طرح کے رویے سے میں بہت پریشان ہو گئی تھی اور اب میں اس سے بات کرنے سے کترانے لگی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بتایا کہ میری والدہ کو ہماری بات چیت کا علم ہو چکا ہے اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ میں آپ سے رابطہ نہ کروں، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ دھمکی دینے کے انداز میں کہنے لگا، اگر تم نے مجھ سے بات کرنا بند کی تو میں خود تمہاری والدہ سے کہہ دوں گا کہ مجھے ایمان سے بات کرنے کی اجازت دیں، یا میں تمہاری ماں سے خود مل کر کہوں گا۔ اس کی یہ باتیں میرے لیے اور زیادہ پریشانی کا باعث بن رہی تھیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا عمر کی ڈیمانڈز بھی بڑھتی چلی گئیں۔ وہ کبھی ویڈیو کال پر بات کرنے کا کہتا تو کبھی مجھ سے ملنے کا اصرار کرتا تھا۔ ایک بار عمر نے مجھ سے ایسی نازیبا بات کی کہ میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ وہ اس طرح نہیں رکے گا اور مجھے کوئی قدم اٹھانا ہی پڑے گا، لہٰذا میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ عمر، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، کیا آپ کو ذرا بھی لحاظ نہیں؟ میں ابھی آپ کی بیوی نہیں ہوں، صرف منگیتر ہوں، اور آپ کی اس طرح کی بے باک تعریفیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ دراصل آپ کو مجھ سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ منگیتر کا رشتہ کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتا، اور ایسی فضول گفتگو کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ سخت اور بلند ہو گیا تھا۔ عمر بھی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ایمان، تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ کون سی بے حیائی کر دی ہے؟ میں نے غصے میں فون بند کر دیا اور اس کے بعد اس کی کوئی کال نہیں اٹھائی۔ مسلسل 15 دن تک میں نے عمر کی کوئی کال ریسیو نہیں کی۔ ٹھیک 15 دن بعد میری ساس گھر آ گئی اور کہنے لگی کہ ہمیں شادی کی تاریخ جلد چاہیے۔ میری والدہ نے حیرانی سے کہا کہ منگنی کے وقت 6 مہینے بعد کی تاریخ طے ہوئی تھی، ہماری ابھی تیاری بھی مکمل نہیں ہوئی۔ ساس کہنے لگی، بس کچھ وجوہات ہیں، اس لیے ہمیں 1 مہینے کے اندر اندر شادی کرنی ہے۔ یہ سن کر میری والدہ بہت پریشان ہوگی۔ والد صاحب بھی حیران تھے اور پوچھنے لگے کہ آخر ایسا بھی کیا مسئلہ ہو گیا ہے، مگر ساس یہ بات واضح نہیں کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ گھریلو مسائل ہیں، آپ بس ہمیں جلد از جلد شادی کی مختصر ترین تاریخ دے دیں۔ میرے والد نے چچا اور تایا سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ شادی تو کرنی ہی ہے، چاہے جلدی ہو یا دیر سے، لیکن اگر وہ لوگ کسی مسئلے کی وجہ سے شادی کے لیے بے تاب ہیں تو کر دو شادی، اللہ خیر کرے گا۔ اس مشورے پر میرے والد نے جلد شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ اس کے بعد عمر کی کوئی کال نہیں آئی۔ 1 مہینے کا وقت بڑی تیزی سے گزر گیا اور میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ نکاح کے بعد جب مجھے عمر کے ساتھ بٹھایا گیا تو اس کا موڈ بالکل مختلف تھا، جیسے اسے کوئی پریشانی ہو، اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی رخصت ہو کر میں اپنے سسرال پہنچی اور عمر کے کمرے میں بٹھایا گیا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ شادی سے پہلے بھی عمر مجھ سے فون پر باتیں کرتا تھا اور ظاہر ہے کہ آج بھی میں نے اس کی بے تابیوں کی توقع کی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کر کے لاک کیا، وہ میرے پاس آیا ہی نہیں، بلکہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ آج کی ساری تیاری میں نے اسی کے لیے تو کی تھی۔ وہ سیدھا الماری کے پاس گیا، اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو عام کپڑوں میں ملبوس تھا اور بغیر کچھ کہے وہ بالکونی میں چلا گیا۔ پھر وہ کمرے میں واپس ہی نہیں آیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی 2 گھنٹے تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب میں تھک چکی تو بالآخر میں بھی بالکونی میں چلی گئی۔ وہاں وہ سگریٹ پی رہا تھا اور چہرے پر بڑے سخت تاثرات تھے۔ میں نے کہا، عمر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے میری جانب دیکھے بغیر ہی کہا،
تمہیں اس بات سے کیا مطلب؟ اس کا لہجہ بہت روکھا تھا۔ میں نے کہا کہ میں بیٹھے بیٹھے تھک چکی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، تو میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ بیٹھی رہو؟ جاؤ کپڑے بدلو اور جا کر سو جا۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا اور مجھے غصہ آنے لگا۔ میں اتنی بے شرم تو نہ تھی کہ اپنے منہ سے یہ کہتی کہ میں تمہارے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہوں اور تمہارے نکاح میں ہوں۔ بغیر نکاح کے تو تم بڑی بے تابیاں دکھاتے تھے، اور اب کیا ہوا ہے؟ لیکن میں یہ نہ کہہ سکی۔ پھر بھی میری شدید خواہش تھی کہ وہ میری تعریف کرتا اور اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ میں کمرے میں واپس آئی، الماری سے اپنا سادہ سے لباس نکالا اور تبدیل کر کے لیٹ گئی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ میرے برابر لیٹ کر اس نے لیمپ بند کر دیا۔ رات بھر اس نے اپنا حق تو وصول کیا، لیکن ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ میری تعریف کی اور نہ ہی کوئی بات کی۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ صبح میں وقت سے پہلے ہی اٹھ گئی، نہا دھو کر فینسی لباس پہن لیا اور میک اپ کر کے پوری طرح تیار ہو گئی۔ مجھے امید تھی کہ شاید اب تو وہ میری تعریف ضرور کرے گا، لیکن عمر سیدھا نہانے چلا گیا اور تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو میری ساس اور نندیں ناشتہ لگا رہی تھی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر پاس آئی اور دعائیں دینے لگی۔ نند نے کان میں کہا کہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے بے دلی سے مسکرا کر شکریہ ادا کیا، کیونکہ جس کی تعریف میں سننا چاہتی تھی اس نے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ عمر سب کے ساتھ ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، جبکہ میں بالکل اس کے برابر بیٹھی تھی، لیکن وہ مجھ سے یوں بے تعلق تھا جیسے میری کوئی موجودگی ہی نہ ہو۔ عمر کی بھابھی ناشتہ کے دوران ہنسی مذاق کرتی رہی، مجھ سے ناشتہ کا پوچھتی رہی اور خوش اخلاقی سے پیش آئی۔ عمر کا رویہ سب کے ساتھ اچھا تھا سوائے میرے۔ 10 دن گزر چکے تھے اور اس نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ تعریف تو بہت دور کی بات تھی۔ جب وہ کمرے میں آتا تو مجھے دیکھے بغیر بالکونی میں چلا جاتا اور رات دیر تک سگریٹ پیتا رہتا۔ جب آدھی رات گزر جاتی تو وہ واپس آ کر سو جاتا۔ بس ایک ہی بار وہ میرے قریب آیا تھا۔ اس کے بعد میں اس کے لیے یوں تھی جیسے کمرے میں میری کوئی موجودگی ہو ہی نہ۔ ایک رات جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ عمر آپ کو کیا ہوا ہے؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے تم سے بات نہیں کرتا کیونکہ ابھی مجھے یہ نہیں معلوم کہ تمیز سے بات کیسے کی جاتی ہے، لحاظ میں کیسے رہا جاتا ہے، اور تمہیں تو ایسے مرد پسند ہیں جو واہیات باتیں نہ کریں، اس لیے پلیز مجھے پہلے تمیز سیکھنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی بے دردی سے مجھے پیچھے کیا اور بالکونی میں چلا گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ عمر نے میری فون پر کی جانے والی بات کو اتنا ہی غلط سمجھ لیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور بالکونی میں چلی گئی، جہاں وہ ایک 2 سیٹر صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس کے ماتھے پر ابھی بھی بال تھے جو اس کی پیشانی پر صاف نظر آ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بات پر عمر اتنا شدید رد عمل بھی دکھا سکتا ہے۔ حالانکہ میں غلط نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے معذرت کرنے کی پہل کی۔ میں نے کہا کہ عمر مجھے معاف کر دے، مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی کو اس معاملے پر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن عمر کو نہ تو میرے آنسو نظر آ رہے تھے اور نہ ہی اس نے میری معذرت کو قبول کیا۔ جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور خود ہی اس کے قریب ہو گئی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرد اگر کسی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے تو عورت کی چھوٹی سی بات پر کڑی سے کڑی سزا بھی دے سکتا ہے، پھر چاہے اسے عورت سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو۔ لیکن میں بھی اپنی جگہ درست تھی اور اس کے باوجود بھی اس سے معافی مانگ چکی تھی۔ میرے یوں کندھے پر سر رکھنے پر عمر نے بے دردی سے مجھے پیچھے کیا اور کہنے لگا کہ تمہیں ذرا بھی لحاظ نہیں، سامنے اتنے گھر بنے ہوئے ہیں، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ تم تو ویسے بھی حیا کا پیکر ہو، ایسی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ مجھ جیسا شخص کرے تو سمجھ میں آتا ہے۔ میں بے شرم اور بے حیا جو ہوا، میں سسکیوں سے رونے لگی اور کہا کہ بس بھی کر دو عمر، بات کو ختم کریں۔ وہ کہنے لگا ختم ہی تو کر دی ہے ایمان، جاؤ جا کر آرام کرو۔ میں نے کہا آپ نے تو مجھے منہ دکھائی تک نہیں دی، میں کیسی لگتی ہوں کبھی یہ نہیں بتایا۔ میں آپ کے لیے سجتی ہوں، سنورتی ہوں، لیکن آپ ایک نظر دیکھنے تک نہیں آتے۔ وہ کہنے لگا میری تعریف واہیات قسم کی ہے، اس لیے اسے رہنے دو،
منگنی کا ایک اپنا چاہ ہوتا ہے اور میں اسے انجوائے کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بے غیرت اور واہیات قسم کا شخص ہوں۔ یہ تو تم نے مجھے احساس دلایا کہ ایسی باتیں گھٹیا لوگ کرتے ہیں، اس لیے مجھے تم سے ذرا لحاظ سے رہنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی اور سوچنے لگی کہ میرا قصور کیا تھا۔ صرف ایک جائز بات کرنا۔ عمر کی بے رخی میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ باتوں باتوں میں مجھے معلوم ہوا کہ میری بڑی جٹھانی شادی سے پہلے میرے جیٹھ کے ساتھ باتیں کرتی رہی ہیں۔ دونوں منگنی کے دوران کئی بار ریسٹورنٹ میں بھی کھانا کھا چکے تھے، میل ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، اور اکثر میرا جیٹھ اور جٹھانی اپنی انہی باتوں کو یاد کر کے ایک دوسرے کو تانے دیا کرتے تھے کہ پہلے تو بڑے کہتے تھے شادی کے بعد یہاں لے کر جاؤں گا، وہاں لے کر جاؤں گا، اور اب کیا کر رہے ہیں۔ میری جٹھانی ہر بات پر اپنے شوہر کو یہی تانے دیتی رہتی تھی کہ میری قسمت ہی پھوٹ گئی تمہارے ساتھ شادی کر کے۔ منگنی کے بعد تم نے مجھے بہت خواب دکھائے تھے، کیسے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتے تھے، اور اب میرا جیٹھ اسے کہنے لگا کہ تم بھی تو پہلے کی طرح نہیں رہی۔ ویسے بھی منگنی کا نیا نیا شوق ہوتا ہے، انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے، ضروری تو نہیں کہ شادی کے بعد پورا بھی کرے۔ اب مجھے عمر کا مسئلہ سمجھ میں آیا۔ شاید اپنے بھائی اور بھابھی کی منگنی شدہ زندگی دیکھ کر وہ متاثر ہوا تھا، اسی لیے ایسی باتیں مجھ سے کرنا چاہتا تھا جو میرے لیے پہلے فضول تھی، لیکن اب ان کی اہمیت تھی۔ ہر عورت کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس کی تعریف کرے، محبت سے بات کرے، لیکن عمر مجھے اس جرم کی سزا دے رہا تھا جو شرعاً ناجائز تھا۔ ایک بار میں اپنی جٹھانی کے ساتھ بازار گئی۔ ابھی میں مال میں شاپنگ کر رہی تھی کہ میری نظر عمر پر پڑی۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، اور وہ لڑکی کافی ایڈوانس قسم کی تھی۔ وہ عمر کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر یوں ہنس رہی تھی جیسے بڑی بے تکلف ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ الٹا یہ دیکھ کر میری جٹھانی بھی مجھے تانا دے کر کہنے لگی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں نے اپنی جٹھانی کو حیرت سے دیکھا اور پوچھا کہ کیا مطلب ہے بھابھی؟ وہ کہنے لگی کہ دیکھو بھائی، منگنی کے بعد تم نے عمر کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈالی۔ وہ تم سے فون پر بات کرنا چاہتا تھا، تم سے ملنا چاہتا تھا اور تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن تم نے تو اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ دیکھو، شوہر ہونے کے بعد مرد کی دلچسپی عورت سے بالکل ہٹ جاتی ہے۔ منگنی کے بعد کا جو جوش ہوتا ہے، اگر لڑکی اسے اپنے منگیتر کے ساتھ انجوائے نہ کر پائے تو وہ دوسری لڑکیوں میں دلچسپی رکھنے لگ جاتا ہے۔ اب عمر کو ہی دیکھ لو، وہ منگنی پر تم پر مرتا تھا، لیکن تم نے اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اب دیکھ لو اس کا انجام کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ میں تو اپنی جٹھانی کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور یہ سوچنے لگی کہ کیا مجھے منگنی جیسے غیر شرعی رشتے میں بے حیائی کرنی چاہیے تھی۔ میں نے تو ہمیشہ پاکیزگی کا درس سنا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور میں بھی واپس آ گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ آج عمر سے دو ٹوک بات کروں گی۔ جب وہ گھر پر آیا تو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، آج آپ کس کے ساتھ گھوم رہے تھے؟ میری بات پر وہ کچھ حیران ہوا، پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ یونیورسٹی کی ایک لڑکی مل گئی تھی، بس اس سے تھوڑی دیر انجوائے کر لیا۔ اب مجھ جیسے بدتمیز تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تمہاری طرح تمیز دار نہیں ہونا، اس لیے ایسا کیا، ورنہ اپنی کلاس فیلو سے بات تک نہ کرتا۔ میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی آپ جیسی ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ پڑھتی رہی ہوں، لیکن میرے ماں باپ کی غلطی تھی کہ انہوں نے مجھے نقاب اور پردے میں وہاں بھیجا۔ میں نے کسی بھی لڑکے سے بے فضول بات نہیں کی، کیونکہ مجھے یہی سکھایا گیا تھا کہ غیر محرم سے بغیر کسی مجبوری کے بات نہ کی جائے، لیکن شاید وہ غلط تھے۔ میں بھی غلط تھی کہ آج تک اپنی نظروں کی حفاظت کرتی رہی اور خود کو چھپائے رکھا، صرف اس لیے کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ میری ہر چیز پر میرے شوہر کا حق ہے، لیکن نہیں، میں غلط تھی۔ ٹھیک تو آپ ہیں عمر، آپ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا جانتے ہیں، سکول، کالج، یونیورسٹی، یہاں تک کہ منگنی کے بعد کی زندگی کو بھی انجوائے کرنا چاہتے تھے، جو میں نے آپ کی خراب کر دی۔ مجھے بھی یہی کرنا چاہیے تھا۔ یونیورسٹی میں لڑکوں سے ہنس کر باتیں کرنی چاہیے تھی، اپنے آپ کو چھپانے کی بجائے دکھانا چاہیے تھا۔ اگر میں اس وقت ایسا کرتی تو آج میرے بھی بہت سے لڑکے دوست ہوتے جو کبھی مجھے کسی مال میں مل جاتے تو میں ان کے ساتھ انجوائے کر لیتی۔ مجھے بھی ان سے ہر قسم کی بات کرنے کی عادت ہو جاتی تو شاید میں بھی منگنی کے بعد آپ کی ہر بات کا ہنس کر جواب دیتی۔ کاش میں نے آپ کی طرح اس وقت دین کی بجائے معاشرے کو دیکھا ہوتا، اسے اہمیت دی ہوتی، بالکل آپ کی طرح۔
یہ کہہ کر میں روتے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور اپنی سائیڈ کا لیمپ آف کر دیا۔ عمر کی سائیڈ کا لیمپ چل رہا تھا۔ وہ بیڈ کے ساتھ آرام سے ٹیک لگائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، لیکن مجھے نیند آنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں سو چکی تھی۔ اگلے روز گھر میں عمر کے کچھ یونیورسٹی کے دوست اسے ملنے کے لیے آ گئے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو ایک اچھا سا فینسی لباس نکال کر پہنا، خوب میک اپ کیا، اپنے لمبے گھنے بال بھی کھلے چھوڑے اور دوپٹے کو گلے میں بے نیازی سے پہن کر خود کو بغیر ڈھانپے ہی بڑی بے تکلفی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوگی، جہاں عمر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہائے کیسے ہیں آپ سب؟ یہ کہہ کر میں نے عمر سمیت اس کے تمام کلاس فیلوز کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اپنی خوبصورتی سے میں اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے عمر کے دوست مجھے دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئے تھے، لیکن سب سے زیادہ جان عمر کی نکلی تھی۔ میں بڑی ادا سے چلتے ہوئے عمر کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، عمر کیا آپ میرا تعارف نہیں کروائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ؟ عمر کو شاید مجھ سے اس قسم کی بے باک رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ تو ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں خود اپنا تعارف کروا دیتی ہوں۔ میں نے اس کے دوستوں کی جانب مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں عمر کی وائف ہوں۔ میرا یوں بے باکی سے مصافحہ کرنا عمر کے دوستوں کو بے تکلف سا کر گیا تھا۔ انہوں نے بھی مجھ سے ہاتھ ملانا اور میری تعریف کرنا شروع کر دی۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور اسے یوں تڑپتا دیکھ کر میرے دل میں بہت ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ اسے سمجھانے کے لیے میرے پاس بس یہی ایک راستہ بچا تھا۔ انہی لمحات میں گھر کی ملازمہ بھی چائے لے آئی۔ میں نے چائے بھی ان سب کو اپنے ہاتھوں سے پیش کی تھی اور درمیان میں ان سے ہنس کر باتیں بھی کرتی رہی۔ عمر بالکل خاموش تھا، مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے دوست میری تعریفیں کرتے ہوئے گھر سے جا چکے تھے۔ جیسے ہی عمر کے دوست ڈرائنگ روم سے باہر نکلے تو عمر نے بڑے زور سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ میں جانتی تھی کہ اسے غصہ کس بات پر آ رہا ہے۔ اس نے بڑے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مجھے ایک دم سے بیڈ پر پھینک کر کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی تھی جو تم نے ابھی کی ہے؟ تمہیں ان کے سامنے یوں بے تکلف ہونے، سج سنور کر ان کے سامنے اور یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک بےہودہ قسم کے ہیں۔ خبردار اگر تم آئندہ ان کے سامنے گئی تو میں بیڈ سے اٹھ کر اس کے مد مقابل کھڑی ہوگی۔ میں نے عمر سے کہا، میں کیوں نہ ان کے سامنے تیار ہوتی؟ مجھے بھی تو اپنی زندگی انجوائے کرنی چاہیے۔ بہت اچھا لگا، مجھے کافی دل سے تعریف کی ہے آپ کے دوستوں نے۔ یہ سننا تھا کہ عمر کا غصے سے برا حال تھا۔ مجھے دونوں بازوں سے پکڑ کر وہ بری طرح سے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا کہ میری بیوی ہو تم، میری عزت ہو، اگر دوبارہ کسی نے تمہیں نظر بھر کر بھی دیکھا تو میں ان کی جان لے لوں گا۔ بہت شوق ہے تمہیں تیار ہونے کا، میرے لیے تیار ہوا کرو، سمجھی تم؟ خبردار اگر آئندہ کسی غیر کے سامنے یوں تیار ہوئی تو۔ میں نے کہا، آپ کے لیے کیوں عمر؟ آپ کے نزدیک تو مجھ سے زیادہ آپ کی وہ کلاس فیلو اہمیت رکھتی ہے۔ میں نہیں رکھتی۔ میری بات سن کر وہ کچھ شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے تمہاری بات بری لگ گئی تھی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن پلیز تم جیسی ہو ایسی ہی اچھی لگتی ہو، ایسے ہی بغیر میک اپ کے رہا کرو۔ اب مجھے تمہاری بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ بس میں نے بھائی اور بھابھی کو ان کی منگنی کے دوران ایسے ہی ٹیلی فون پر باتیں کرتے اور ریسٹورنٹ میں ملتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے مجھے بھی ایسا شوق ہونے لگا کہ جب منگنی ہوگی تو میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ لیکن تم نے… ابھی عمر کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ کمرے سے باہر لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنے لگی۔ میری جیٹھانی کے تانے دوبارہ شروع ہو گئے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے تم نے مجھے بڑے خواب دکھائے اور اب تم میرے ساتھ ویسی محبت نہیں کرتے جیسے کہ پہلے کرتے تھے۔ اب مجھے تمہاری بے تابیاں نظر نہیں آتی، جبکہ مجھے تمہاری انہی بے تابیوں کی عادت ہو چکی ہے۔ میرے جیٹھ نے جواب دیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ شادی کے بعد مرد پر بہت سی ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں۔ یہ مت بھولو کہ اب ہمارے 2 بچے ہیں اور ہماری شادی کو بھی 5 سال گزر چکے ہیں۔ اب میں تمہارے نخرے بازیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میری جیٹھانی نے کہا کہ تم نے تو شادی کے بعد بھی مجھ سے وہ محبت نہیں کی جو منگنی میں کیا کرتے تھے۔ میرے جیٹھ نے جواب دیا کہ شادی سے پہلے جو کر چکا تھا، اس لیے شادی کے بعد مجھے تم میں وہ جام نظر نہیں آئی۔ اب یہ فضول بحث ختم کرو، سمجھ آئی؟ لیکن میری جیٹھانی تو لڑائی جھگڑا کر رہی تھی اور میں کمرے میں ان دونوں کی آوازیں سن کر عمر کی طرف دیکھ رہی تھی جو شرمندہ سا میرے سامنے کھڑا تھا۔ پھر عمر کہنے لگا،
تم بالکل ٹھیک تھی، کچھ چیزیں اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہیں۔ اگر ہم شادی سے پہلے ایک دوسرے کو حد سے زیادہ سمجھ جاتے یا قریب ہو جاتے تو شاید شادی کے بعد ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی پاکیزگی میں کشش رکھی ہے۔ عمر نے مجھے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنی اچھی بیوی ملی، بالکل کنول کے پھول کی طرح پاکیزہ، جو اس بے حیا معاشرے میں بھی اپنے آپ کو پاکیزگی میں ڈھانپے رکھتی ہے۔ میں بھی عمر کے معاملے میں مطمئن ہو چکی تھی کہ عمر واقعی دیر آئے لیکن درست آئے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے مجھے میری نیک نیتی اور پاکیزگی کا بالآخر میٹھا پھل مجھے عطا کر ہی دیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام ناظرین سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے اس سبق آموز کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔